अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुक्तसिद के साथ मैं हूं मुबीन खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अगर IMF के पास जाना ज़रूरी था तो इतनी ताख़ीर क्यों हुई। अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि IMF के पास जाने के अलावा हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी ताख़ीर से मईशत को जो नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार फिर कौन है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या हुकूमत टैक्स वसूलियों की कमी के सबब अब नई एमनेस्टी स्कीम लाने का सोच रही है, क्या बजट खसारा पूरा करने के लिए ये कोशिश हो रही है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे कि गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, बल्कि आम आदमी के लिए सब कुछ महंगा हो चुका है। हुकूमत महंगाई को दूर करने के लिए क्या इकदाम कर रही है। इन तमाम मामलात पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं साबिक सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद खान साहब। शुरू करते हैं। आज तो प्रोग्राम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जिस पे काफ़ी खलबली मची हुई है। सबसे पहले आपको पता ही है, असद उमर साहब ने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ कोई मीटिंग थी उनकी, उन्होंने कुछ बातें कर दी, उसका बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। पहले तो ये बताएं उस रद्द अमल जायज़ है और उन्होंने जो बातें की हैं ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अवामी शख्सियतें जब भी कोई इज़हार ख़याल करें, और आजकल तो बहुत आसान है ये कि लोग अपने रद्द अमल का मुज़ाहरा करें, और ख़ुसूसन ऐसे मौके पे जब निस्बतन आप बातें खुल के कर रहे हों या ज़रा सा अपनी एक जो डगर बनाई है आपने उससे हट के बातें कर रहे हों, फिर तो वो ख़बर बन जाती है। सही है। और यही मेरे ख़्याल में हुआ है कि और बाज़ अंदाज़ जो हैं वो इतने मुख्तलिफ़ हैं माजी के बयानात से, जिस पर लोगों को ख़ुसूसन हैरत हुई होगी। यानी जिस अंदाज़ में अब आप इदराक आपको हुआ है कि फ़ंड के प्रोग्राम की क्या बरक़ात होंगी या उनके ना होने से क्या मुज़मरात होंगे। अब लोग फिर ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई है या किस चीज़ का ये नतीजा है कि आप ये बात कर रहे हैं। ये तो मतलब जो है पहले दिन से हम लोग गोश गुजार कर रहे हैं, बिल्कुल और बड़े मतलब जो है ज़ोर और इंतहाई हमदर्दाना हमने इनको पैगामात दिए और अपने मज़ामीन भी लिखे। आपके प्रोग्राम में आप देखिएगा पिछला रिकॉर्ड तकरीबन 9-10 महीने से मुसलसल आप एक ही तसलसल के साथ मैं कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम पहले दिन करना चाहिए था। सही है। और अब जो भी कुछ देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहता हूँ, आप पहले रोज़ करते, आपकी नेकनामी थी, आपकी गुडविल थी, लोगों को हैरत हुई थी कि भाई ये तीसरी क़ुव्वत कहाँ से उठ के खड़ी हो गई है। सियासी तौर पे मौका भी अच्छा था। खान साहब जो हैं वो एक नामवर शख्सियत के हामिल है, सारी दुनिया उनको जानती थी। तो लोगों ने कहा कि यार इस बात का भी हैरत है कि भाई एक क्रिकेटर जो है वो इतना स्टेट्समैन बन गया है। तो ये तमाम आपके मुस्बत पहलू थे। और फिर सबसे बढ़ के ये कि अगर विरासत में आपको एक ख़राब चीज़ मिली है तो वो अनमिटिगेटेड दूसरों की थी, उसमें कोई मिलावट आपकी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। आज बदकिस्मती से आप ये नहीं कह सकते जी। आप बदकिस्मती से ये नहीं कह सकते, क्योंकि इस मलबे में कुछ मलबा आपने भी पिछले 9 महीने होने वाले हैं। 8 अप्रैल को 9 महीने हो जाएंगे। तो ये तो इतना बड़ा अरसा है अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, इस दौरान में आपने किया। और जनाब क्या अजीब व गरीब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं, इसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है शायद, या किसी और गुफ्तगू में, कि हम 2900 अरब रुपए का डेफिसिट होने वाला है, जो 7.5% है। मैं आपके यहाँ पिछले प्रोग्राम में आप देख लें 7% का कहते हुए डरता था। जी। ये 7.5 का इन्होंने अभी एतराफ़ कर लिया है, 3 महीने बाकी हैं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। सही है। तो ये तो एक तारीख़ी खसारा है। और इससे जब आप IMF का प्रोग्राम शुरू करेंगे तो जनाब वो कितना ही आपके साथ आसान मामला करें। डेफिसिट के मामले पे देखिए, आपको फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि IMF का प्रोग्राम कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो कहता है कि अपने वसाइल के अंदर रहें। सही है। जितनी आपकी आमदनी है उतने अखराजात करें। ठीक है, वो भी आपकी बेहतरी के लिए। लेकिन वो इस वजह से ना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर हमसे ये पैसे ले रहे हैं, हमारे बहुत ही सबसे कम कीमत वाले, लो कॉस्ट वाले इनके पैसे जो हैं अगर आप ले रहे हैं, जो एक तरह से लोग कहते हैं वो टैक्स पेयर्स मनी है, लोगों ने वो अपने, हमने सब ने
امداد باہمی کے طور پر وہ پیسے جمع کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ اس لیے دیتے ہیں جو خود مدد کرنے کو اپنی تیار ہے، اور خود مدد کرنے کا یہی جو اللہ تللے ہیں ان کو وہ جاری نہیں رکھ سکتے. صحیح ہے. تو وہ آپ سے کہیں گے کہ 2.5% آپ ڈیفیسٹ کم کریں. اگلے سال کی جو جی ڈی پی کی پروجیکشن ہوگی اس میں 1% جو ہے نا وہ 500 ارب روپے ہوا کرے گا. صحیح ہے. تو 2.5% اگر آپ نے کاٹنا ہے تو 1200 ارب 1250 ہو جائے گا. 1250 ارب روپے کی کٹوتی کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ تو اور وہ کٹوتیوں پہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے اس کا کم از کم ہاف جو ہے آپ لے کر آئیے ریونیو سے، ٹیکس ریونیو سے، اپنی آمدنی کو بڑھائیے، کیونکہ یہ تو ناقابل قبول ہے. دیکھیے آپ کے سامنے 1 اپریل کو جو نتیجہ آیا ہے 9 مہینے کا ایف بی آر کا، تو بڑا جسے کہتے ہیں تشویشناک. جی شارٹ فال بڑھتا ہی جا رہا ہے. 318 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا. صرف مارچ کے بعض لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ 500 ارب جائے گا. بھیا ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں 400 450 جو ہے اس پہ یہ رک جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ 2,900 کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ خسارہ کہاں جائے گا. میں آپ یقین جانیں اور بڑے احتیاط سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنی دیگر گوں اتنی خراب حالت میں نے نہیں دیکھی. اور اتنی کمزور حالت میں آپ جا کر پروگرام کریں گے، اور پھر آپ نے ذہنی طور پہ قوم کو تیار نہیں کیا. کیونکہ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آج آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ وہ کر کے گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ سر بات پھر وہی ہے کہ کافی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، عام آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شارٹ فال پہلے بھی یقیناً تھے اور حالات پہلے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. انہوں نے ایسا کیا کیا اس کو ذرا اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ساتھ بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسا کیا کیا ہے کہ معیشت بالکل سمجھ سے باہر ہو گئی. انہوں نے در حقیقت کچھ بھی نہیں کیا. 2 منی بجٹس دیے جی، اور وہ اس میں اصلاح احوال نہیں ہوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جو خراب بجٹ دیا ہوا تھا مفتاح صاحب نے وہی اس کو لے کے آگے چلے ہیں. ٹھیک ہے جناب. جی. تو جو اصلاح کے اب دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ نے اصلاح کے نام پہ کوئی کام بھی کیا، اتنا بڑا آپ نے ایکسچینج ریٹ کا جو ہے ڈپریسیشن کر دیا کافی زیادہ، پھر انٹرسٹ ریٹ کا ہوا. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں اور آپ کی بوروئنگ کم نہیں ہوگی تو وہ تو پھر مطلب آپ سوچیں نا کہ وبال جان ہے نا. وبال جان تو آپ کے لیے وبال جان بن گیا. یعنی کہ 500% کا اضافہ ہو گیا. 5.75 سے چلے ہیں 10.75 ہو گیا. تو اب آپ تصور کریں کہ جو آپ کا ڈیٹ ہے تقریباً 16-17 ٹریلین، اس کے اوپر آپ 5% کی کا انٹرسٹ ریٹ اضافی لگائیں تو یہ 1 ٹریلین سے زیادہ تو آپ کی یہ کاسٹ آ گئی. بالکل. تو پہلی مرتبہ جو ہے یہ پچھلے سال 1500 کے اوپر اگر آپ نے کلوز کیا ہے انٹرسٹ پیمنٹس، اس دفعہ جا رہی ہیں 23-24 کے اوپر. صحیح. بلکہ شاید 25 ہی نہ ہو جائیں. صحیح. جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں. تو اب آپ یہ آپ کے سامنے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوا؟ آئی ایم ایف کا معاملہ تو سر ابھی اس میں واقعی سمجھ نہیں آ رہی ہونا کہ اچھا یہ ساتھ ہی مشیر جو ہیں ہمارے تجارت کے عبدالرزاق داؤد صاحب، انہوں نے تو آگے کی مزید ایسی بات کر دی جو غیر ذمہ دار بیان بہت زیادہ. تو یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے ہم نے پہلے بھی شوز کیے تھے کہ وزراء کے اس طرح کے بیانات اکانومی کو بہت افیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ نہ صرف اکانومی کو بلکہ ایک عمومی جو حکومت کی ایک مضبوطی ہوتی ہے، ایک حکومت کے اندر ایک اتحاد ہوتا ہے اور اسے اندرونی مسائل کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جی. اب وہ ہو رہا ہے. یہ صرف وہیں تک نہیں ہے بلکہ اور جگہ بھی آپ دیکھیں یہ خبریں لگ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے حامی صرف اسد عمر صاحب ہیں، باقی نہ پاور کا اور نہ ہی پیٹرولیم کا منسٹر جو ہے وہ اس کا حامی ہیں، جن کو سب سے بڑے اقدامات کرنے بائی دا وے. ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری بہت آئے گی. تو اگر وہ الگ اپنی دیوار اور اپنی دکان کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ واقعی اسد عمر صاحب بھی اگر ماضی میں جائیں تو سب سے زیادہ مخالفت کرتے رہے. اچھا سر، یہاں کل ایک اور خبر آپ نے بھی میں بھی آپ کی نظر سے گزری ہو، اسحاق ڈاٹ صاحب نے آفر کی ہے اس حکومت کو کہ وہ کنسلٹنسی دینے کے لیے اور اس کے مسائل کے حل کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے اس ٹائم ایسے اگر آ جائیں اسحاق ڈاٹ صاحب؟ سیاسی باتیں نہیں، اس سے کو تھوڑی بیچ میں سے آن کر جو ہے آپ کوئی پیچ ورک کر لیں، کنسلٹنٹ والی بات کی تو میرے خیال میں برسبیل تذکرہ
نہیں وہ بڑے سی انہوں نے سیریسلی کہا جی میں اگر کہتے ہیں اکانومی کے جو حالات ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے میں آؤں گا تو میں ٹھیک کر دوں. نہیں لیکن سوال یہ کہ دیکھیں نا وہ فردن اگر آئیں ایک تو مطلب ان کے آنے کے مسائل ہیں, دوسرے اگر وہ فردن آئیں اور یہ سارا سیٹ اپ اگر فرض کریں اسحاق ڈار صاحب اس سچویشن میں آ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حالات بالکل ہی بدل جائیں گے, ڈالر سستا ہو جائے گا, مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل کام ہوگا. دیکھیے مطلب یعنی کہ جن حالات میں انہوں نے ایک طرح کا استحکام رکھا روپے کی قدر میں, تو وہ ایک ہمہ گیر پروگرام کی وجہ سے تھا. صحیح ہے. دیکھیں یعنی یہ میں بار بار کہتا ہوں اس دور کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اس کو مضبوط رکھا اس وجہ سے کہ ان کے ریزروز جو ہیں نا وہ مستقل بڑھ رہے تھے. جی یہ اصل کنڈیشن ہے, یہ شرط ہے. صحیح ہے. اگر آپ کے ایکسچینج ریٹ ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کے ریزرو بڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب اگر اس میں کوئی اگر ریزرو بڑھ رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ کا کوشن ہے اور ڈس آرڈرلی کوئی کنڈکٹ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر, تو آپ انٹرونشن کر سکتے ہیں. لیکن آپ روپے کو مستحکم رکھیں, قرضہ لے کر مارکیٹ میں پھینکیں اپنے ڈالر, یہ انسسٹینبل. ان کے جانے کے بعد یہ عمل شروع ہوا, تھوڑا سا ان کے آخری دور میں شروع ہو گیا, لیکن ان کے جانے کے بعد تو جو ہے بے دردی کے ساتھ وہ ہوا اور اب مزید بے دردی آئی ہے. صحیح. اچھا سر ایک اور چیز, آگے بڑھتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف, ہے تو خیر اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. یہ ایک طرف ٹیکسز کی جو وصولی میں شارٹ فال اب تک جو اماؤنٹ سامنے آئی ہے, اور ساتھ ہی ایک اسکیم جس کا ذکر آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا, ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کر دیا اسد عمر صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ سے پہلے لے کے آ رہے ہیں. یہاں پہ صرف سوال یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو خسارہ مطلب ابھی تک جو شارٹ فال آ رہا ہے ریونیو میں, اس سے گھبراہٹ کی وجہ سے, کیونکہ یہ تو بڑی مخالفت کرتے تھے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس میں ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اضافی ریونیوز جو ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں محصولات, لیکن اس کی زیادہ بڑی وجہ جو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ یہ جو بے نامی کا قانون آیا ہے جی یہ ایک گیم چینجر ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اگر اس کی صحیح اس پہ عمل درآمد ہوگا, اس کا نفاذ ہوگا, تو ملک میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو انفارمل سیکٹر ہے, انفارمل تو 100% یعنی کہ وہ بینکنگ سسٹم سے تو استفادہ کرتا ہے نا, اس کا جو ہے استعمال کرتا ہے. تو اور کیونکہ وہ ٹیکس اتھارٹیز سے بچنا چاہ رہا ہے تو وہ انہیں یعنی ایک دوسرے کے نام پر اور یہ کرنے کی. پھر ہمارا فارمل سیکٹر جو ہے, بہت بڑا فارمل سیکٹر, آپ ملٹی نیشنل وغیرہ کو چھوڑ دیں جو یہ کام نہیں کرتی ہوں گی, کیونکہ ہمارے ہاں جو کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے وہ بڑا فیملیل ہے, یعنی فیملی لائنیج کے اندر ہے. گھر کے اپنے بیوی بچے ہی جو ہے نا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ جو کمپنی کے کچھ فوائد ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے کمپنی بنا لیتے ہیں, لیکن وہ کارپوریٹ گورننس نہیں ہوتی جو ملٹی نیشنل نا. وہ لوگ خصوصاً جو ہیں وہ 2-2 3-3 کتابیں رکھتے ہیں. یعنی 2 کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس والے کے لیے ایک کتاب رکھ رہے ہیں اور حقیقی کتاب دوسری ہے. صحیح. تو یہ بھی صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہوں جو کمپنی کے نہیں ہیں جی, لیکن کام کمپنی کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اس میں آ رہا ہے. ہاں جی. تو یہ سب جو ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ جو مطلب کرائم سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی چیز ہے جس کا کہ ایک حد تک تدارک ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر اگر آپ جائیں گے, دیکھیں یہ اگر قانون نافذ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریونیو اتھارٹی اور بینکنگ اتھارٹی ان کے درمیان ایک باہمی رابطہ ہو جاتا ہے, پھر یعنی کسی کو مفر نہیں ہوگی کہ وہ ڈاکومنٹیشن کے اندر آ جائے. صحیح ہے نا. دیکھیں یہ تو اگر آپ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں تو بچیں اور بینکنگ سسٹم میں بھی نہ آئے. ٹھیک ہے, اپنے تہخانوں میں اور بستروں کے نیچے جو کام ہوتا رہے اور مطلب جو ہے تجوریوں کے اندر پیسے رکھیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نے اگر آن کے کام کرنا ہے بینکنگ سسٹم کے ساتھ تو آپ پھر ٹیکس پیئر بھی بنے. اور ٹیکس پیئر بنے اور بینک کے اندر اپنی شناخت کے اوپر اکاؤنٹ کھولیں. کسی گولے گنڈے والے کے نام, کسی مالی کے نام, کسی باورچی کے نام, کسی چوکیدار کے نام, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھنا یہ ہے, اب جب آپ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ پس منظر ہے. اس پس منظر میں یہ میری نظر میں معقول بات ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایک موقع دیں
کہ دیکھیں ہم بہت ہیوی ہینڈڈلی آنے والے ہیں. آپ جتنے کیونکہ بے نامی جو بھی جائیداد ہے یا بے نامی اکاؤنٹ ہے وہ بحق سرکار ضبط ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ کر لیں تو بہت بڑی بات. تو لیکن اب آپ دیکھیں نا, یہ اتنی بڑی آپ کو اتھارٹی ملی ہے, آپ نے گیئر اپ ہونا ہے, بہت کچھ فیڈرل ایف بی آر کے اندر بڑی کیپیسٹی موجود ہے اگر وہ نکلیں اور اس کی بہکنی کریں. لیکن پھر بات وہی ہے کہ نیک نیتی کتنی ہے اور آپ کتنا زیادہ اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں. سر اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف ان کی رپورٹ کی طرف میں جاؤں, ایک اس پہ اگر کامنٹ کر دیں, یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں اس پہ کافی زیادہ کرٹیسائز ہو رہے ہیں اسد عمر صاحب, کیونکہ ان جب وہ اپوزیشن میں تھے ٹیکسز کے اوپر اور ان کے ریٹس پہ کافی وہ بات چیت کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے اب وہ زد میں بھی آئے ہوئے ہیں. اب یہ جو پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں, آپ اس پہ کیا ریئیکٹ کریں گے کہ اب دیکھیے میں تو یہ تو ان کی وجہ ہے. اسد عمر صاحب تو مطلب میری نظر میں معقول بات نہیں کرتے تھے اس وقت جب اپوزیشن میں تھے, اور آنے کے بعد بھی انہوں نے ٹیکس چھوڑ کر قیمتوں کو یا کم کیا یا مستحکم رکھا. لیکن 5 مہینے میں انہوں نے اتنا ٹیکس ضائع کر دیا جس کی تعداد خود ممبر آپریشنز نے آن کے بتائی ہے کہ وہ 70 بلین روپے ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو حکومت کا ٹیکس تھا. اب انہیں جو ہے یہ سمجھ آ گئی 1 جنوری سے وہ پورا ٹیکس لے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ بڑھنی چاہیے تھی جتنی قیمت 50% بڑھائی ان کی, اور ابھی بھی 50% ٹیکسز کے اندر کمی کی تاکہ مطلب جو ہے یہ پوری پاس آن نہ کریں. تو پھر وہی ٹیکس کے اندر جو ہے نا خلا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا وصولیابیوں کے اندر. دیکھیں میں تو دیکھتا ہوں اپنے جو خزانے کی ضرورت ہے اس کی وجہ سے یقیناً عوام پہ بوجھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بوجھ ہم نے پیدا نہیں کیا, یہ عالمی قیمتوں کا تقاضا ہے. عالمی قیمتیں $69-70 کے اوپر پھر چلی گئیں. ٹھیک ہے نا, تو ایک چھوٹا سا وقفہ آ گیا تھا, اب وہ واپس اپنے مقام پہ جاری ہے, پریشر آ رہا ہے. ان کے جو اس ٹائم جو فیصلے ہیں معیشت کو لے کے وہ اپیرنٹلی لگ رہے ہیں کہ تھوڑے سے غیر مقبول ہیں, عوام بھی ریئیکشن دے رہی ہے, اپوزیشن نے تو چڑھائی کی ہوئی ہے, لیکن یہ ہماری معیشت کے لیے آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے, دور رس ہے؟ نہیں, کچھ ہیں جیسا کہ ہم اس معاملے کے اندر حمایت کر رہے ہیں, لیکن عمومی طور پہ تو کام ٹھیک نہیں ہوا نا. صحیح ہے, مطلب یعنی کہ اتنی گنجائش رہ گئی کہ آپ 9 مہینے سے ایک غیر مستحکم معیشت ہی کو لے کے چل رہے ہیں. پیٹرول پہ انہوں نے ٹیکس کم کیا, پھر ریونیو جب کم ہوا آپ کے آپ نے وہاں سے, اور پھر ابھی تک سپریم کورٹ میں نہیں گئے. سپریم کورٹ سے کہیں کہ جناب وہ چھوڑ دیجئے, موبائل والا چھوڑ دیجئے. پھر وہ مفتیٰ صاحب نے جو اپنی دکھائی تھی لارجسٹ, جس کے تحت انہوں نے انڈیویجول ٹیکس ریٹ کو کم کر دیا تھا اور ٹیکسیبل لمٹ جو ہے 4 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دی تھی, تو وہ یہ چیزیں ان سے تو بہت نقصان ہو رہا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سے رپورٹ ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو سب کو معلوم ہے, سب کے علم میں, کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی انہوں نے نسبتاً جو ہے ہلکا ہاتھ رکھا ہے, یہ کہہ کر کے تقریباً 3.9% گروتھ ہوگی, اور لوگ کہہ رہے ہیں شاید 3% سے بھی کم ہو. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے چانسز ہیں کہ 3%. دیکھیے نا, آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہی ختم ہو گیا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سیمنٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے, پروڈکشن کم ہو رہی ہے, آپ کے پاس کاروں کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, نگیٹو گروتھ ہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر, زراعت میں کافی زیادہ, زراعت کے اندر نگیٹو ہے. تو لگ رہا ہے یہ سال جو ہے وہ زراعت بھی اور انڈسٹری دونوں جگہ شاید نگیٹو گروتھ ہو. تو نگیٹو گروتھ کے ساتھ آپ جو ہیں جب یہ ان جگہوں میں نگیٹو گروتھ ہوگی تو ایک صرف سروسز میں رہ جائے گا کچھ دینے کے لیے, مین وہی آپ کے پاس رہے, تو وہاں سے کچھ گروتھ آپ کو مل جائے. تو لہٰذا بڑا مطلب بلیک آپ کو افق نظر آ رہا ہے, مستقبل قریب عوام کے لیے مزید. پہلی بات دیکھیں, اس میں تو میں آپ کو بتاؤں نا, جب یہ فنڈ کے پروگرام میں جائیں گے, میں نے ابھی آپ سے کہا 1250 بلین کا اگر انہیں ایفرٹ کرنا پڑا جی, تو نوٹ چھاپیں گے,
نوٹ چھاپیں گے تو نہیں چھاپ سکیں گے نا جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے. نہیں اس سے پہلے اگر وہ تو چھاپتے رہے, اب مزید چھاپنے پڑیں گے اگر یہ نقصان ان کا یہی ڈیفیسٹ رہا. نہیں لیکن سوال یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے تو اس پہ پابندی ہوگی نوٹ چھاپنے, پھر تو نہیں چھاپ سکیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھپ رہے ہیں خوب. جب تک پروگرام ہوگا تو آپ آزاد ہیں, جب پروگرام ہو جائے گا پھر آپ اس کے اسیر ہو جائیں گے. پروگرام کے اندر کرنا پڑے گا. مہنگائی کے نمبرز پھر اور بڑھائیں گے. مہنگائی بڑھے گی کیونکہ آپ نے ٹیکس لگائے نہیں 600 ارب کے. 600 ارب کے ٹیکس کہاں سے لائیں گے سر؟ تو حالات جو ہیں سر یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, چلیں یہ ڈالر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ یہ دیکھیں ڈالر بھی اور انٹرسٹ ریٹ بھی, یہ اس کے متعلق آج کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اب دیکھیے آپ جو 1 اپریل کو نیا نمبر آیا ہے انفلیشن کا, جی وہ تو 9.4 پہ آ چکا ہے اور منتھ ٹو منتھ 1.45 تھا. تو جناب اتنا یہ ایگریسو جارحانہ اس کا طرز عمل ہے انفلیشن کا. اور اس 1 تاریخ کو پیٹرول کی پرائسز بھی آپ نے بڑھائی ہیں. جی کافی زیادہ بڑھائی ہیں. اور ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ بھی آ گیا ہے, آج اناؤنس کیا ہے نیپرا نے 81 پیسے. جی وہ بھی آ چکے ہیں, منظوری ہو گئی ہے اس کی. تو یہ چیزیں پاس آن ہونی ہیں, تو یہ پاس آن ہوں گی تو ان سے تو مطلب انفلیشن بڑھے گا. ایک عوامی سوال سر, پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب جو ایک عام آدمی ہے, اب وہ نمبرز میں بھی نہیں سمجھتا اس طریقے سے, وہ اس کو کیا کہیں گے؟ جو بات اس کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ حکومت اس وقت ایسا کیا کرے کہ فوری طور پہ کچھ مہنگائی کم ہو جائے, عوام پہ جو پریشر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں اوپر کے لیول پہ, بھگتتا تو پھر وہی عام آدمی ہے. وہ اس کو کچھ سمجھ میں آئے کہ اب اس سے ہم کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ حکومت کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ غیر مستحکم معیشت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے نا, وہی جو آپ نے جہاں سے آج پروگرام کا آغاز کیا, تو انہوں نے جو بھی کچھ کہا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں کیا تو روپیہ اڑ جائے گا, ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگوں کو بتائیں کہ یا تو میں ان خطرات کو مولے رہوں اور یہ کام جو ہیں میں نہ کروں, لیکن اگر میں نے ان خطرات کا تدارک کرنا ہے اور ملک کو محفوظ کرنا ہے تو مجھے آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہوگا. اور اس کے کرنے میں 1 سال تو کم از کم لگے گا تکلیف کا. صحیح ہے. اس کے بعد خوشحالی یا مطلب جو ہے نا وہ سفر خوشحالی کا جو ہے نا وہ شروع ہو. ریئلسٹک اپروچ پہ آ جائیں, عوام کو سب بات اب نہ سمجھائیں نا, آپ سیدھی بات کریں, بتائیں آپ لوگوں کو. پہلے آئی ایم ایف کے خلاف بات کرتے ہیں, پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. میں آپ سے پچھلے پروگرام میں احساس غربت ختم کرنے کے لیے جو پروگرام ہو چکا تھا نا, اس وقت میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ بھائی آپ کے پاس فسکل اسپیس ہے کہاں؟ ہے نہیں آپ کے پاس. فسکل کہاں ہے, پیسے آپ خرچ کریں گے؟ صحیح ہے. لوگ مطلب جو ہے آن کے کہہ رہے ہیں, وہ ایک پروگرام کے اوپر ڈاکٹر عطا الرحمان کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹاسک فورس ہے اور 30 بلین انہوں نے جو ہے ایلوکیٹ کر دیے, ہمیں ملیں گے. بھائی یار پیسے کہاں ہیں؟ چلیں سر, کے پاس نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں. یہ تھا آج کا مختصر. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.